हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अमेजिंग है। जहां हीरोइन सिस्टम के थ्रू रिबॉर्न होती है और वो भी हीरो की बेटी नहीं बल्कि कैनन फोडर विलेन की बेटी बनकर। हीरोइन अपने आप से कहती है, मैंने तीनों रील्स की सबसे बड़ी विलेन बादशाहों को ख़त्म कर दिया था। जीत मेरी थी, लेकिन बस एक छोटी सी गलती ने सब कुछ उलट दिया और सीधा मुझे एक मेलोड्रामेटिक नोवेल के अंदर फेंक दिया। बेशर्म, बेहया, ऊपर से मुझे कैनन फॉडर विलेन की बेटी बना दिया है। सीरियसली। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ लोग हीरोइन को मारने आते हैं। तब एंट्री होती है किन जिजो की। किन प्रिंस, जो नॉर्मली एक बेरहम, खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव विलन था, लेकिन जैसे ही वो फीमेल लीड को देखता है तो उसको देखकर फौरन ही वो बदल जाता है और उसके लिए अपनी पावर, पैसा छोड़ देता है और आखिर में उसी लड़की के हाथों मर भी गया। प्रोटैगनिस्ट ग्रुप ने उसकी सल्तनत हासिल कर ली, उसकी मेहनत, नाम और लेजेसी सब कुचल दिया। वो गुस्से से बोलती है, क्या बकवास विलेन था, इतनी घटिया मौत सिर्फ एक ग्रीन टी बिच के लिए। तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो। फिर वो डिसाइड करती है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो किस्मत में ही लिखूंगी। मैं तुम्हें दुनिया यूनिफाई करवाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो दुनिया तोड़ भी दूंगी। फिर हीरोइन मैंशन के मेन गेट पर आ जाती है। गार्ड्स उसे देखते ही एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, ये किसका छोटा सा डम्पलिंग है। बस ये सुनना था कि हीरोइन के दिमाग में सीधी आग लग जाती है। गार्ड्स फौरन अकड़ के कहते हैं, ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। मेंशन में घुसना है, पहले हमसे गुजरो। हीरोइन अपनी पुरानी आदत से मजबूर सोचती है, गार्ड्स ही तो हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, और सीधा मेंशन के अंदर घुस जाती है। पर गार्ड्स उसे एक ही हाथ से उठा लेते हैं जैसे कोई टेडी बियर हो। ज़मीन से ऊपर, पैर हवा में, वो एकदम चीख कर चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे। याद रखना, जब मैं दुनिया यूनिफाई कर लूँगी सबसे पहले तुम लोगों का नंबर आएगा। अचानक वहाँ शोर मच जाता है कि प्रिंस आ गए हैं और यही होता है बिग रिवेल। ये कोई और नहीं बल्कि हीरोइन का बाप किन जिजो, किन प्रिंस हिमसेल्फ। एक न्यूट्रियस शराबी विन जेजू पूछता है, ये क्या हो रहा है। गार्ड्स फौरन सीधे होकर ग्रीट करते हैं और बताते हैं, योर हाईनेस, ये छोटा सा डॉन ज़बरदस्ती मेंशन में घुस रहा था। हीरोइन उसे देखकर फट पड़ती है, सीधा मुंह पर चीख कर बोलती है, तुम छोटी आंखों वाले, मेरी माँ ने तुम्हारा इंतज़ार किया और अब वो मर चुकी है। तुम बुरे हो। पूरे गार्ड साइलेंस हो जाते हैं। प्रिंस हैरान कम गुस्सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आज तक किसी ने किन जेजो को छोटी आंखों वाला कहने की हिम्मत नहीं की थी। वो धीमी लेकिन ख़तरनाक आवाज़ में बोलता है, इस बच्ची ने मुझे छोटी आंखों वाला कहा। गार्ड्स तो जैसे ही टेंशन में आ जाते हैं और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ मैंने कहा है और फिर कहूँगी। लिटिल प्रिंस गुस्से में किन जेजू पर चीखती है, किन जेजू तुम कातिल हो, मेरी माँ ने तुम्हारा इंतज़ार किया और वो मर गई। तुम बहुत बुरे हो। मेरी माँ का नाम वेन यी था। 6 साल पहले तुम्हें एप्रोडिसेक दिया गया था। एक आदमी बोलता है कि बादशाह को सच बताना मुश्किल था, वरना प्रिंस तनहा रह जाता और किसको पता था कि एक बेटी भी निकल आएगी। मैं जाकर हाई मेजेस्टी को रिपोर्ट कर देता हूँ। किन जेजू घूरता है तो लड़की फौरन बोलती है, क्या देख रहे हो, मुझे भूख लगी है, जाकर खाना लाओ। और दिल में सोचती है, पहले प्रिंस को अपना बनाना है, फिर दुनिया यूनिफाई। लोग विस्पर करते हैं कि आंखें और भावनाएं बिल्कुल प्रिंस की कॉपी हैं। केन पूछता है कि सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है, और सच सामने आता है। रिक्सी को बचाने के लिए प्रिंस को ड्रग दिया गया, डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया। लिटिल प्रिंस इमोशनल स्पीच देती है कि माँ ने सब चुपचाप बर्दाश्त किया, अकेली पाला, फिर आधा साल पहले पहाड़ से गिरकर मर गई, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें मुझे मानना ही होगा। फिर एविडेंस दिखा देती है, पानी लाल हो जाता है। गार्ड्स झुककर बोलते हैं, लिटिल प्रिंसेस। किन जेजू शौक में सोचता है, क्या मैं बाप हूँ, और सोचता है ये बच्ची ज़्यादा ही बोल रही है। वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है, तुम ड्रिंकर हो जो खुद अपनी मौत को बुलाता है। मेरी बात मानो, मेल लीड और क्राउन प्रिंस दोनों को मार दो और दुनिया यूनिफाई कर लो। सिर्फ रिक्सी ही क्यों, सब काम चाहते हैं। किन बोलता है, ये क्या बकवास है, और गार्ड्स को हुक्म देता है कि ग्रेट जोन लॉ पढ़ाओ। वो हंस कर कहती है, जिद ना करो किन जेजू, याद रखना मैं विलेन हूँ। किन और कंफ्यूज हो जाता है कि ना डरती है ना चुप होती है। तभी खबर आती है कि यंग एंड मार्क्यूस की लेडी जेनवी
ٹاور پر رو رہی ہے۔ وہی پرانا ڈینجرس پلاٹ یاد آ جاتا ہے۔ کن جانے لگتا ہے تو لڑکی چیختی ہے، وہاں مت جانا، وہ تمہیں مروا دے گی۔ پھر اور بھی خوفناک پلان، رکسی کے چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کرو، شکل کریلے جیسی ہو تب بھی ایکسچینج کے لیے یوز کرو، نہ مانی تو رشتے ٹوٹ جائیں، مانی تو شادی برباد۔ سب بول اٹھتے ہیں کہ اتنی گندی چال تو بچر پرنس نے بھی نہیں چلی۔ سب لوگ روان روان کو دیکھ کر تالیاں بجا دیتے ہیں۔ لٹل پرنسس، واہ کمال ہو۔ کوئی بولتا ہے یہ صرف اصلی بیٹی نہیں، باپ سے بھی آگے نکل گئی۔ کن جیزو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر گھورتا ہے، یہ سب تمہیں کس نے سکھایا؟ وہ انوسینٹ فیس بنا کر بولتی ہے، کسی نے نہیں۔ ویسے پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ زہریلا کون ہو سکتا ہے؟ کن اسے مارنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے۔ سب شوق، صرف 6 سال کی ہے اور دماغ میں پورے ٹاکسن بھرا ہوا ہے۔ وہ کرسی کے پیچھے چھپ کر گارڈ سے کہتی ہے، پھر اور ایکسائٹڈ ہو کر پلان شروع، پہلے سے عورت کا بیٹا کڈنیپ کریں یا پوری فیملی؟ نہیں نہیں، اٹھانا غلط ہے، انوائٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سیدھا یونگین مارکیوز کے گھر جا کر شور مچا دیں، بیوی اٹھا لیں اور بونس میں کراؤن پرنس بھی، نپٹا کر دنیا یونیفائی۔ کن چیختا ہے، بس کرو۔ لوگ وسپر کرتے ہیں، پرنس ظالم لگتا تھا پر لٹل پرنسس کے سامنے تو وہ سینٹ ہے۔ کن فیدر والے ڈنڈے سے ہلکی سی تھپکی دیتا ہے، اب بولے گی ایسی بات؟ وہ فوراً ہاتھ جوڑ لیتی ہے، نہیں، میں کراؤن پرنس کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ گارڈز پلیز کرتے ہیں، یور ہائنس۔ بچی مان گئی۔ چہرہ لال ہوتا ہے تو کن صفائی دیتا ہے، دوڑ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تب فرمان آتا ہے، کل پرنس کن اپنی بیٹی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوں۔ وہ خوشی سے چیختی ہے، گرینڈ پا! سب فریز ہو کے بالکل پرنس جیسی ہیں۔ امپیریئر خوش ہوں گے۔ وہ سائڈ سے بولتی ہے، اولڈ امپیریئر نے بنا ملے ہی مجھے مان لیا، چلو جلدی۔ کن شک سے پوچھتا ہے، تم پھر سے کوئی شاڑے پلان بنا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے، نہیں نہیں۔ کن اناؤنس کرتا ہے، آج میں یہی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ گارڈ سکون کا سانس لیتے ہیں، پرنس اب فل ڈوٹنگ فادر ہے۔ دونوں چلے جاتے ہیں۔ کن اسے ایک روم میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اکیلی سوچتی ہے، مجھے لاک کرنا چاہتے ہیں، یہ تو میری انسلٹ ہے۔ ایک گارڈ چیختا ہے، لٹل پرنسس یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھ مار کر بولتی ہے، ہائنس نے خود بولا تھا مجھے وہ عورت دیکھنی ہے جو پاپا کو پاگل رکھی ہے، کیا غلط ہے؟ گارڈز اس کی بات سن کر ہل جاتا ہے، پرنسس ذرا سوچ سمجھ کر بولو، وہ لیڈی آف یونگ اینڈ مارکیوز ہے۔ وہ چل کر کے کہتی ہے، ارے ٹینشن مت لو، ٹاپ ٹائر لو سٹرک فول کو تم برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اور تم لوگ میرے ساتھ ملو اور وائٹ لوٹس کو زبردستی اٹھا دو۔ گارڈ اس کی سوچ پر شوق ہو جاتا ہے۔ پرنسس تم کب سے باہر گھوم رہی ہو؟ ہیروئن مسکان کے ساتھ کہتی ہے، نیان پا بھوکا ہے، بس کوپریٹ کرو۔ پھر دیکھتے ہیں کہ گارڈز ایک آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں۔ سول اور ملٹری آفیشلز امپیچ امپیچ چیختے ہیں۔ میڈم زیاؤ ہاتھ اٹھا کر بولتی ہے، بس کرو۔ کنگ کن سب کلیئر کر رہا ہے۔ رچ مرچنٹس چیختے ہیں، یہ کون سا ظلم ہے؟ اور یہ سب چپ کر لٹل پرنسس کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ زیاؤ تو اسٹوری کی پرومیننٹ فیمیل ہے۔ میڈم زیاؤ فل غصے میں ہوتی ہے، کن جیزو ٹریجر پیویلین بھاگ گیا ہوگا جویلری لینے، 15 منٹ کیوں ویٹ کروایا؟ میڈ مرچ مسالہ ڈالتی ہے، میڈم پورا پیویلین بھی خالی کر دو، پھر بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، پرنس کو خود کنسیکوینس ویٹ کر لینے چاہیے۔ پھر کن کا سولجر ایک باکس لے کر آتا ہے اور پرنسس فو کو دیتا ہے کہ یہ پرنس فو نے آپ کو دینے کو کہا ہے۔ جیسے ہی وہ باکس اوپن کرتی ہے تو ایک دم بدبو کا جھونکا اس کے فیس پر پڑتا ہے۔ پو غصے سے کہتی ہے، کیا بدتمیزی ہے؟ سولجر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ اسٹون لائلٹی کا سمبل ہے، پرنس نے بولا تھا یہ صرف آپ کی نوبل پرسنالٹی کے لائق ہے، پر اصل میں یہ بدبو دار اسٹون لٹل پرنسس نے باکس میں رکھا تھا۔ پرنسس فو فیک ٹیئر لیے بولتی ہے، شاید میں ہی انوئنگ ہوں۔ سولجر ہوتے ہیں، وہ راستے میں کن جیزو کو جگا کر پوچھتی ہے، بتاؤ وہ تمہارے فادر کیسے تھے؟ کن جیزو سائی کرتا ہے، بس فارمیلٹی تھی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ میڈم فوراً کہتی ہے، تم دونوں کا پیچ نہیں ہے، اس میں اسی کی کیا غلطی ہے؟ لیکن یاد رکھو میں اور تم الگ ہیں، جو بھی ہو میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گی۔ یہ سن کر وہ اسٹک اٹھا کر اسے گھورتا ہے اور کہتا ہے، کون کس کی بیٹی ہے؟ تبھی گارڈ بھاگتا ہوا آتا ہے۔
یور ہائنس، امپائر کورٹ سے فارغ ہو چکے ہیں اور آپ کو کیانیون پلیس بلا رہے ہیں۔ اور ڈور سے الگ لوگ وسپر کرتے ہیں، رتلس پرنس کی یہ بیٹی اصل میں کتنی کیوٹ ہے۔ کوئی بولتا ہے پرنس کن نے تو اسے مارا بھی تھا، پر کن اپنے ہاتھ پر بائٹ مارک کر دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تو ڈاگ کی طرح کاٹتی ہے۔ پھر وہ اسے گود میں اٹھا کر بولتا ہے کہ زیادہ سوچو مت، تمہاری لیگز چھوٹی ہے اور تم بہت سلو چیٹی ہو، اس لیے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر لٹل پرنسس ڈانٹ نکلتی ہے۔ پھر وہ لوگ امپائر سے ملنے جاتے ہیں۔ کن بو کرتا ہے۔ امپائر غصہ ہو کر کہتے ہیں تم میری بد نصیب اولاد ہو، کورٹ آفیشلز کو ذلیل کرتے ہو۔ کن بولتا ہے فادر پلیز کام ڈاؤن ہو جائیں۔ کراؤن پرنس ڈرامہ کرتا ہے کل جو ایگزینوائی ٹاور ہوا وہ کن جیزو کی غلطی ہے، لیکن لٹل پرنسس اس کی چال سمجھ جاتی ہے اور فوراً امپائر کو بتاتی ہے گرینڈپا ہم کل وہاں گئے ہی نہیں، پاپا نے مجھے سنبھالنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ پھر ایک آدمی بولتا ہے ایک منسٹر کو نے امپیچ کیا ہے، اور کن سوچتا ہے کہ مجھے بلیم لینا چاہیے ورنہ یہ میری ڈاٹر زینگ کی ہارم کریں گے۔ اس سے پہلے کن معافی مانگتا ہے، وہ اس کو ہٹ کر کے بولتی ہے گرینڈپا آپ کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے، ہم نے کسی کو بلی نہیں کیا۔ امپائر امپریس ہو کر کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی، اور سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے پرنس کو گھورتی ہے تو اتنے میں روان کی سیکنڈ سسٹر شو کینگ آتی ہے اور کہتی ہے یہ لٹل پرنسس بو نہ کر کے الٹا امپائر کو گھور رہی ہے۔ وہ فوراً پلٹ کر بولتی ہے تم نے بھی میرے پاپا کو بو نہیں کیا، اور اس کا مذاق بناتی ہے اور اپنے فادر کے آگے بو کرنے کو کہتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر کن اپنا سر پکڑ لیتا ہے، اور حد تو تب ہوتی ہے جب امپائر اس کی باتیں سن کر اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ وہ ڈریگن تھرون کی طرف بھاگ کر چیختی ہے یہ چیئر میری ہے، اس پہ بیٹھ کر دنیا یونیفائی اور پھر توڑ دوں گی، ہا ہا ہا۔ کورٹ فریز ہو جاتا ہے اور سب سوچنے لگتے ہیں یہ بچی صرف کیوٹ نہیں فیوچر ڈیزاسٹر ہے۔ کن فوراً روکتا ہے روان اتنی بدتمیزی مت کرو۔ وہ معصومیت سے بولتی ہے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں نا، کیوریوسٹی ہے، ویسے بھی صرف ٹرو ڈریگن ہی تھرون پر بیٹھ سکتا ہے۔ امپائر ہنس کر بولتا ہے واہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی انسائٹ، آؤ بیٹھو۔ کورٹز کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس نے بکس کب پڑھی؟ شو کینگ جل کر بولتی ہے یہ گاؤں کی لڑکی 4 بکس اور 5 کلاسز کیسے جانتی ہے؟ لٹل پرنسس مسکراتے ہوئے دل میں سوچتی ہے سب پڑھ لیا ہے میں نے، ٹاپ اسٹوڈنٹ ہوں، صدیوں سے زندہ ہوں۔ کن کاملی کہتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی عورت کی نشانی ہے، اور امپائر نوٹ کرتا ہے بچی واقعی لٹریٹ ہے۔ جلنے والے چیختے ہیں کتنی بے ادب۔ تب امپائر امپریس یوان کو یاد کر کے بولتا ہے یہ بالکل اس جیسی باتیں کرتا ہے، اور اچانک فرمان سنا دیتا ہے روان کو امپیریل سرنیم اور لٹل پرنسس چینان دیا جاتا ہے۔ سب شوک ہو جاتے ہیں۔ کراؤن پرنس کا فیس ڈارک، یہ لٹل تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ کن سوچتا ہے یہ نام تو بہت ہیوی ہے۔ شو کینگ جیلس ہو کر بولتی ہے کن جیزو صرف اونٹ سیگزیا کا ڈاگ ہے، پھر اس کی بیٹی کو رائل سرنیم کیوں؟ کن فوراً کراؤن پرنس کو تھپڑ مار دیتا ہے اور ٹھنڈے ٹون میں کہتا ہے میں بچوں کو نہیں مارتا، بدتمیزی ہو تو پیرنٹس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر شو کینگ اور اس کا بھائی امپائر سے معافی اور جسٹس مانگتے ہیں، انکل نے پیلس میں وائلنس کی۔ امپائر غصے میں ٹیبل ٹھوکتا ہے بس۔ گولڈن ہال کا ڈیکوریئم کہاں گیا؟ اور کن جیزو کو ہاف سیلری فائن دے دیتا ہے۔ روان سوچتی ہے ایک تھپڑ اور سیلری گئی۔ پھر امپائر پوچھتا ہے پرنسس چینان کے ٹائٹل کی توہین شو کینگ کی کیا سزا ہو؟ اور پورا دربار سمجھ جاتا ہے یہ چھوٹی سی پرنسس صرف کیوٹ نہیں اب کورٹ کی بوس ہے۔ دربار میں شور مچ جاتا ہے، ایک پنچ پھر ایک پنچ، آدھی سال کی سیلری گئی۔ کورٹیز کراؤن پرنس پر چڑھ جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی شو کینگ نے پرنسس چینان کے پرسنل ٹائٹل کی توہین کی کیونکہ باپ اپنی اولاد کو تمیز نہیں سکھا سکا۔ امپائر فرمان دیتا ہے شو کینگ کو ایسٹ پیلس کے سائیڈ ہال میں قید کر کے کلاسکس اور وومن پریسیپٹس 100 مرتبہ لکھوائے جائیں، بنا اجازت باہر نکالنا منع ہے۔ اس کا بھائی اینالیٹکس 50 مرتبہ لکھے گا، اور کراؤن پرنس کی سیلری 6 مہینے کے لیے کاٹ دی جاتی ہے۔ کن جیزو کہتا ہے کہ غصے میں کراؤن پرنس کو چوٹ لگی، سزا قبول ہے، لیکن امپائر غصہ ہو کر پنشمنٹ 1 سال کر دیتا ہے اور 3 دن کا ریفلیکشن آرڈر دیتا ہے۔ روان دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے پورا سال کا پیسہ، ورنہ اس ڈپین تھرفٹ باپ کے ساتھ تو بھوکی مر جاتی۔ انویسٹیگیشن سے ثابت ہوتا ہے کہ پرنس سو ایزیوانی
ٹاور گیا ہی نہیں تھا۔ ینگ اینڈ مارکیز کی لیڈی کے سرونٹس نے ہی ہنگامہ، مار پیٹ اور الزام لگایا۔ نتیجہ: امپیرر ولیڈی ینگ اینڈ مارکیز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے لوگ چیختے رہتے ہیں کہ سزا بہت سخت ہے، مگر امپیرر کا کہنا ہوتا ہے کہ منسٹر کی توہین اور الزام تراشی معافی کے لائق نہیں۔ قن جزو جانتا ہے کہ ڈکری واپس لینی ہوگی، پھر بھی لیڈی زیگزیا کے لیے پیلس جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ روان روان سائڈ سے دیکھ کر سارکسٹکلی سوچتی ہے تو یہ ہوتا ہے سمپ جو دنیا ہلا سکتا تھا، وہ ہیروئن کے گرد گھومتا پھرتا ہے۔ پرنس ہو کر بھی بالکل ڈگنیٹی نہیں۔ روان روان کہتی ہے تم ایک پرنس ہو کر بالکل ڈگنیٹی نہیں رکھتے، تمہیں پیلس جانے کی اجازت نہیں۔ ابھی امپیرر سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر نیا ہنگامہ۔ بائی کیکسا کے مسئلے سنبھالتے سنبھالتے کیا کبھی اس نے تمہیں سیدھی نظر سے بھی دیکھا؟ وہ تمہیں صرف یوز کر رہی ہے۔ لیکن قن جزو ضد پر ہوتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ میں نے کنگ کے لیے کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر وہ واقعی غرور والی ہوتی تو خود دروازے پر آ کر انگلی نہ اٹھاتی۔ بحث بڑھتی ہے۔ اب سب ڈر جاتے ہیں کہ کہیں غصہ چھوٹی پرنسس پر نہ گر جائے۔ قن جزو چیخ اٹھتا ہے کہ چاہے سب کچھ چلا جائے وہ جیزا اور اکا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی زندگی پہلے ہی ماں کی موت سے اجڑی ہوئی ہے۔ آخر وہ پریکٹیکل فیصلے دیتا ہے۔ جسے چوٹ لگی تھی اسے 500 ٹیلز معاوضہ، کیو فیملی سے معافی، شہر کے باہر غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم، سب کیکسا کے نام پر تاکہ اس کی ریپوٹیشن بنے۔ روان روان دیکھ کر کہتی ہے پرنس اپنی لائٹنس اسکل بھی چوری چکاری اور عشق کے نام میں اڑا رہا ہے۔ ایسا ٹیلنٹ ضائع اور پیسہ صرف بائی ڈرنکنگ کو مشہور کرنے کے لیے بہا دیا۔ ادھر میڈم فو کے پاس تحفے اور پیغام پہنچتے ہیں۔ قن جزو کا وعدہ کہ وہ اسے کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ میڈ کہتی ہے مردوں کا یہی حال ہوتا ہے، جتنا اگنور کرو اتنا زیادہ دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے آج ملنے سے منع کرتی ہے تاکہ دباؤ بڑھے اور وہ امپیرر تک جانے پر مجبور ہو۔ قن جزو پھر بھی قسم کھاتا ہے کہ کنگ کے لیے وہ امپریس کے ریسورسز تک قربان کر دے گا۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک بچے سے ٹکرا جاتا ہے۔ بچہ رونے لگتا ہے تو اس کے پیرنٹس معافی مانگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر قن سوچتا ہے کہ روان روان بھی اکیلی ہے، اگر میں نہ ہوں تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ یہ سوچ کر وہ واپس جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی بیچ پرنس مینشن میں ہنگامہ ہوا ہے۔ سب لوگ منگزو کورٹ یارڈ میں چلے گئے ہیں۔ ینگ پرنسس کے حکم پر گارڈز تک ہٹا دیے گئے اسٹور روم کے اکاؤنٹس کو چیک کر رہے ہیں۔ روان روان سنایا جاتا ہے آج سے وہ اسپینڈ تھرفٹ قن جزو اسٹور روم کا ایک سکہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ دیکھ کر سولجر کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ بٹلر کہتا ہے کہ یہ سب آپ کے فادر کے کام ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے سارے پیسے اس چڑیل پر اڑا رہی ہے، میں ایسا نہیں چاہتی۔ بٹلر سمجھ جاتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ اب مینشن پر پرنسس کا راج ہے۔ خدمتگار ایک دوسرے کو کہتے ہیں وقت کو پہچانو، جو سمجھ گیا وہی عقل مند۔ سب قسم کھاتے ہیں کہ ہر پیسہ بچایا جائے گا اور جو کچھ اس نے اڑا دیا تھا واپس لیا جائے گا۔ پرنس مینشن میں آخر کار صبح ہونے والی ہے اور سب خوشی سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جبکہ قن جزو یہ سب باہر کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے۔ گارڈ کہتا ہے پرنس، چھوٹی پرنسس نے زوئی فینگ اور اسٹیوارٹ کو بھی اپنی سائیڈ کر لیا ہے۔ کیا وہ آپ کا پاور چھیننا چاہتی ہے؟ مگر سچ یہ ہوتا ہے کہ زوئی فینگ صرف ڈرامہ کر رہا ہے، اصلی وفاداری تو اسٹیوارٹ سیپنگ کی ہوتی ہے۔ قن فادر موڈ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اندر جاتا ہے۔ تبھی وہ انوسنٹ بن کر کہتی ہے ہیلو ڈیڈی، سنا ہے آپ اپنی پاور واپس لینا چاہتے ہو؟ آپ لیٹ ہو چکے ہو۔ قن پرنس کا مینشن اب میرے کنٹرول میں ہے، گارڈز اس پرانے ولین لیڈر کو باندھ دو۔ قن اس کو انوئنگ نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے اگر یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو اس کو تو میں چٹکی میں غائب کر دیتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ کامیڈی بن جاتا ہے۔ لوگ قن کو دیکھ کر کوئی بولتا ہے ارے اسٹوو پر پانی ابل رہا ہے، کوئی کہتا ہے ویسٹ کورٹ یارڈ کا انسپیکشن رہ گیا۔ سب بھاگ جاتے ہیں اور روان روان منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ روان روان مسنگ ہنس کر کہتی ہے ارے ڈیڈ مذاق تھا۔ پھر قن جزو کی طرف دیکھ کر شکایت کرتی ہے میں صرف سب کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی اور تم صرف بائی جنگ کے پاس بھاگنے لگے رہتے ہو۔ روز تمہیں مارتی ہوں پھر بھی تم مجھے اگنور کر دیتے ہو۔ اگر تمہیں میں پسند نہیں تو میں چلی جاؤں گی، تم ہی باس ہو، جو تم کہو میرے لیے وہی صحیح۔ پھر روان روان اچانک
اپنی کہانی سنا دیتی ہے، کیسے بچپن میں ماں کے ساتھ غریبی، ٹوٹے ہوئے مندر میں رہنا، ایک بزرگ جو اسٹیمڈ بنس شیئر کرتا تھا، اور وہ راز جو زمین اور مال و دولت سے جڑا تھا، جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اصل میں اس چیز کی مالک ہی نہیں تھی، کوئی بڑا ہاتھ تھا جو سب کنٹرول کر رہا تھا۔ آخر اسے یاد دلایا جاتا ہے، تم کن وین ریوان ہو، پرنسس چینان امپائر کی خود مقرر کی ہوئی کن پرنس مینشن کی اکیلی چھوٹی ملکہ۔ یہاں تم دوسروں کو گھر سے نکالتی ہو، تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ ادھر سرونٹ آپس میں کہتے ہیں، چھوٹی پرنسس کو آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور پرنس میں زندگی آ گئی۔ اب وہ صرف غصہ نہیں کرتا، ہنستا بھی ہے۔ لگتا ہے بائی چنگ بھی دھیرے دھیرے بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے۔ اور یہی سب سمجھ جاتے ہیں، یہ چھوٹی سی پرنسس صرف کیوٹ نہیں، پورے ویلن کے نصیب کو بدلنے والی ہے۔ بعد میں روان سولجر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور بولتی ہے، غدار۔ سولجر کہتا ہے، پرنسس کی مارشل آرٹس لاجواب ہیں اور اس کا انجام بھی خون خرابی ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مان کر چلیں اور پرنس ایک پل میں ہی ہم سب کو مار دے تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ روان کہتی ہے، کھلی بغاوت نہیں، پہلے جھوٹی بغاوت۔ پرنس کے ٹرسٹ کرو اور ان کے ٹرسٹ کو جیتو، پھر دھیرے دھیرے باقی لوگوں کو اس کے خلاف کرو۔ تم سیکھنے لائق ہو، جب میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گی تمہیں پاور اور عزت دونوں دوں گی۔ جواب میں وہ جھک کر کہتا ہے، میرے لیے پاور صرف بھاری چیز ہے، میں صرف اپنی جان کے ساتھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اندر ہی اندر پرنسس سوچتی ہے، واہ، میری پرسنل چارم واقعی ڈینجرس ہے، ایک اور جنرل میرے ہاتھ آ گیا۔ پھر روان اچانک پرنس کو مچھلی پکانے کو بولتی ہے۔ اس پر اس کی بس نہیں ہوتی، اس کو تنگ کرتی رہتی ہے کہ آگ میں کیوں پھینک دی، کپڑے جل رہے ہیں۔ کن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور پرنس ابھی تک پاگل نہیں ہوا۔ بائی ایکسنگ اس کی شراب اور دیوانگی پرنس تو بالکل بھول گیا ہے۔ لٹل پرنسس خود پرنس کو اٹھا رہی ہے۔ مچھلی آدھی کچی ہوتی ہے لیکن سب تعریف کرتے ہیں۔ سرونٹس حیران، چہرہ بھی بالکل پرنس جیسا ہو گیا ہے۔ روان نے اپنی گریٹ آنٹ کو دیکھا اور سوچا، یہ شکل تو واقعی بہت خوبصورت ہے، شاید میں اسے سسٹر بولوں۔ گریٹ آنٹ مسکرائی، چھوٹی سی پیمپرڈ بیوٹی، کل مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تم لٹریٹ ہو اور آج سچ میں دیکھا، اچھی بچی، تم بہت کلیور ہو۔ تبھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پرنسس اور کراؤن پرنس پہنچ گئے۔ اور کہتا ہے، میں وین روان کو گارڈن میں گھمانے لے جا رہا ہوں۔ ایک اولڈ منسٹر نے پرنس کن کا گریٹ کیا اور دیکھا، یہ ضرور پرنسس چین این ہے، بالکل ویسے ہی لگ رہی ہے جیسے آپ چھوٹے تھے پہلی دفعہ منسٹر کو کے معاملے کے لیے۔ میں نے پہلے چھوٹی پرنسس کو وہاں بھیجا، یہ پیسہ روزانہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ روان کے دماغ میں پلان چل رہا تھا، کراؤن پرنس نے لٹل کن کو نقصان پہنچایا اور فائن ہوا، اسے ایک سبق سکھانا ہوگا، اس کے کمزور پل میں اسٹرائک کرنا ہے۔ مارشل آرٹس بہت ہیں، گارڈز بھی ہیں، اسیسینیشن کا رسک نہیں لے سکتی، تھوڑا سا شراب پلا کے دیکھوں گی۔ وہ مٹھی بند کر کے سوچ رہی تھی، کن جزو کی پارٹی کو ابھی بھی وائپ آؤٹ کرنا ہے، صرف کراؤن پرنس کو فورس کرنا الاؤڈ ہے۔ وہ خود سے مٹھی بند کر کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور کراؤن پرنس کی طرف گھور رہی تھی، تھوڑی ہارس پس پی، پیسہ چرایا اور اب زندگی بھی خطرے میں۔ کریزی لٹل پرنسس، کن اس کو برے برے منہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بعد میں سرونٹ روان کے پیچھے ہوتا ہے، لٹل پرنسس، یہ پرنسس کا ریسیڈنس ہے، ادھر ریکلز مت ہو۔ لیکن روان سوچتی ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں ریکلز نہ ہوں، ورنہ تو میں نے وہی جگہ فلیٹ کر دی ہوتی۔ کراؤن پرنس کہاں ہے؟ چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ سرونٹس پینک ہوتا ہے، کراؤن پرنس ڈرنک ہے، سائڈ روم جا رہا ہے۔ لٹل پرنسس، اب ایڈوانٹیج لینے کا ٹائم ہے۔ ٹینگ سو کو پوائزن اور فریم کیا تھا۔ جب آدمی ولنریبل ہوتا ہے، جب ہرٹ ہو یا آؤٹ ہاؤس میں ہو۔ روان چیخ رہی ہوتی ہے، آؤٹ ہاؤس؟ جلدی لے چلو۔ گارڈ شوق میں ہو جاتے ہیں۔ یور ہائنس، کیا آپ ٹھیک ہو؟ ایک سرونٹ گر کر بولتا ہے، تھرڈ برادر گیس نے سیکریٹلی پلاٹ کیا۔ اونٹ پھر چیختی ہے، کراؤن پرنس کو اٹھاؤ۔ روان سوچتی ہے، منی چرا کے اور میرے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ کراؤن پرنس پبلک میں ایکسپوز ہو چکا، ڈگنیٹی ٹوٹلی سٹیٹرڈ، اگر وہ تھرون لے اور آج کا فول فش گلیئر یاد کرے، کیا کرے گا؟ یہ ٹیکٹک منسٹرز کو سوئچ کرنے اور فیکشن میں ڈسآرڈر کریٹ کرنے کے لیے تھی، بس ایپیٹائزرز ہیں، اگلی ٹارگٹ زیاؤ جنگ۔ یہ سب روان سوچتی ہے۔
बाद में सब क्राउन प्रिंस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि लिटरली हमने क्राउन प्रिंस को शिट खाते हुए देखा है। ग्रैंड ऑन्ट भी हंसी कंट्रोल करती है। किन रुआन को कहता है ये सब शो तुम्हारे कारनामे हैं। सोल्जर आकर रुआन को कहता है सब कुछ अरेंज हो गया है। प्रिंसेस चिन एन के सबऑर्डिनेट जियाओ जिंग रेसिडेंस में एंटर कर चुका है। रुआन उसको देख कर सोचती है कि ये कितना बुरा इंसान है। दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। मार्क्यूज ऑफ यंग एन और किन जेजू के बीच टेंशन स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसेस और मार्क्यूज का फैमिली प्राइड डेब्ट्स और इंसल्ट्स लेकर क्लैश हो रहा है। रुआन भी उसके फैमिली का पोल खोल देती है और सारे लैविश गिफ्ट्स और मैनिपुलेटिव बिहेवियर को हाईलाइट कर देती है। ज्वेलरी जेड ब्रोकेट से लेकर पब्लिक में ब्लेम किन जेजू पर डालने तक जाने तक। इतनी इंसल्ट के बाद मार्कोस घर जाता है और मैडम हू का गला पकड़कर उसकी इंसल्ट करता है कि इसकी वजह से पूरा सिटी उसको वुमनीजर कहने लगा है और कहता है कि जितनी भी चीज़ें उसने किन से ली है वो वापस कर दे। दूसरी तरफ किन अपने गार्ड्स और रुआन की तरफ देखकर कहता है तुमने मेरी प्राइवेट डीलिंग्स एक्सपोज कर दी। क्या तुम सब मेरे मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से बिविच्ड हो। रुआन बिल्कुल कामली जवाब देती है सिर्फ प्रिंस के लॉसेस ही रिकवर नहीं हुए। अब पूरा शहर बाई एक्सिंग को शेमलेस फिकल और प्रोमिसिशियस कह रहा है। तुम्हारे अफेक्शंस मिसप्लेस्ड थे और तुम कम्प्लीटली मैनिपुलेट हो चुके थे। अचानक प्रिंस किन की तबीयत बिगड़ जाती है। गार्ड्स घबरा कर कहते हैं ओह नो प्रिंस कंट्रोल खो रहे हैं। किन गुस्से में आकर सामने पड़ा हुआ स्टूल फायर में फेंक कर तोड़ देता है। रुआन की अचानक आंखें चमक उठती हैं। वाओ यही होती है विलेन की कूल ऑरा। वो दिल में सोचती है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। सर्वेंट्स फौरन मेडिसिन ले आते हैं। रुआन फौरन बोलती है कि उसे भी वही मेडिसिन चाहिए। सर्वेंट कहता है लेटर प्रिंसेस ये मेडिसिन है कैंडी नहीं। रुआन मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है ऑर्डिनरी कैंडी मेरे लायक नहीं। और ये कह रही है कि वो सारी मेडिसिन एक ही बार में खा लेती है। किन फौरन कहता है स्पिट इट आउट मगर रुआन सीधी खड़ी रहती है और कहती है देखा मुझे कुछ नहीं हुआ है। रुआन फिर कहती है बाई एक्जिंग को रैंसम के लिए बुलाओ मगर गार्ड्स जवाब देते हैं कि ये मैटर प्रिंस किन को ही सॉल्व करने दें। रुआन गुस्से में कहती है कि जिजू अनग्रेटफुल मत बनो। बाई एक्जिंग तुमसे फ़ायदा उठाती है अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती। फिर थोड़ा रुक कर बोलती है लेटर जब मैं इम्प्रेस बनूंगी तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। लेकिन इतने में ही किन बेहोश हो जाता है। रुआन के डांट निकालते ही वो फ़ौरन गार्ड से कहती है चलो फैमिली मुझे यंग मास्टर से मिलने ले चलो। दूसरी तरफ यंग मास्टर गार्ड से ज़िद्दी लहजे में पूछता है अंकल किन क्यों नहीं आए। गार्ड जवाब देते हैं प्रिंस अभी गेस्ट रिसीव नहीं कर सकते प्लीज़ आप वापस चले। यंग मास्टर और भी ज़िद्दी हो जाता है मैं बैकयार्ड में खेल लूँगा। गार्ड कहते हैं प्रिंस चाहते हैं कि आपको यंग एंड मार्क्यूज के रेसिडेंस वापस भेज दिया जाए। ये सुनकर यंग मास्टर भड़क उठता है प्रिंस ने नहीं कहा रुकने को तुम झूठ बोल रहे हो। तब रुआन गुस्से में आगे आकर कहती है मेरे लोगों से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। यंग मास्टर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है ओह तो तुम हो लिटिल क्यूटी। रुआन फौरन जवाब देती है केयरफुल रहो मुझसे। यंग मास्टर चीयर करके बोलता है मेरी सिस्टर शू कैंग ने बिल्कुल ठीक कहा था तुम वाइल्ड गर्ल हो कंट्री बम्पकिन बिल्कुल अनकाउथ। ये सुनकर ही रुआन जोर से थप्पड़ मार देती है उसको। इसी वक्त किन जिसे थोड़ा होश आ चुका होता है उनकी तरफ आ रहा होता है मगर दोनों को लड़ते हुए देखकर रुक जाता है। रुआन और यंग मास्टर भी तरह लड़ते हैं। यंग मास्टर गुस्से में प्रिंस किन को भी डिसरिस्पेक्ट करता है। वो सिर्फ मेरी मदर का डॉग है। मेरी माँ कहती है अंकल किन डल एज पिग है डिजर्व करता है। रुआन गुस्से से चीख कर कहती है अगर तुमने मेरे डैड की और इंसल्ट की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यंग मास्टर धमकी देता है अगर मुझे टच किया अंकल किन तुम्हें मेंशन से निकाल देंगे। वो मेरी माँ की हर बात मानता है। इससे पहले की बात और बढ़े रुआन उसे मारने के लिए हाथ उठाती है मगर प्रिंस किन बीच में आ जाता है। ये देखते हुए यंग मास्टर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो फौरन कहता है योर मेजेस्टी आप कब आए। इस लड़की ने मुझे प्रोवोक किया। मैंने बिना सोचे बोल दिया। मैंने आपको भी याद किया और इस छोटी लड़की ने मुझे प्रोवोक किया। प्लीज़ जस्टिस करें। मुझे यकीन है आप मेरी साइड लेंगे। किन सख्त आवाज़ में कहता है व्हेन रुआन प्रिंसेस ऑफ चेनएन है और मेरी बेटी है जो भी उसे डिसरेस्पेक्ट करेगा उसे सज़ा मिलेगी। फिर किन गार्ड्स को हुक्म देता है इस यंग मास्टर को घर छोड़ाओ। रुआन दिल ही दिल में खुश होती है चलो अब तो इसके बाप को होश आ गया। मगर थोड़ी देर बाद फिर से प्रिंस किन की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो इमोशनल होकर बोलता है क्या मैं इतने सालों से गलत था। जी की बातें सुनकर मुझे अब पावर रखने का दिल ही नहीं करता।
میں نے کراؤن پرنس کو سپورٹ کیا لیکن بدلے میں صرف مذاق اور ذلیل ہونا ملا۔ مجھے اس سے ساری ہیپوکریسی سے نفرت ہے۔ روان کہتی ہے یور ہائنس، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ منافقت کرے تو میں اس کا چہرہ پھاڑ کر رکھوں گی۔ بچے کو اگر ٹھیک طرح سے نہ سکھایا جائے تو غلطی والدین کی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس لڑکے نے کین پرنس کے مینشن کو کیسے ذلیل کیا۔ میرے پاس پلان ہے۔ کچھ دنوں میں جب میں کافی ایکسپلوزیو تیار کر لوں، میں آپ کے ساتھ کین یوان پیلس جا کر ساری ہائپوکریسی اور عوام کو اڑا دوں گی۔ نیکسٹ ڈے روان کین سے ضد کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کورٹ جانا چاہتی ہے۔ پچھلی بار کراؤن پرنس اور زیاؤ جنگ کو ذلیل کرنے کے بعد زیلین چپ نہیں بیٹھے گا۔ آج وہ اولڈ امپائر پر حملہ کرے گا۔ کین اس کو منع کر کے چلا جاتا ہے اور کہتی ہے بردر زو، میں اصل میں نہیں چاہتی تھی کہ بے قصور لوگ بھی سزا بھگتیں، لیکن انہوں نے صرف مجھ پر تہمت ہی نہیں لگائی بلکہ تمہارے سچے دل کو بھی میرے نام پر کچل دیا۔ کین کہتا ہے گزشتہ میں جب بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے تھے مجھے لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ کر مجھ پر گر رہا ہو۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ تمہیں اتنا درد میری نااہلی کی وجہ سے ملا۔ اب جب میں روان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے بسی سی بچی بھی ابھی تک تخت کے لیے لڑ سکتی ہے۔ تم لیڈی ینگ اینڈ کہتی ہو کہ تمہارا کوئی سہارا نہیں، مگر کیا تم بھول گئی کہ کین جیزو بدل چکا ہے؟ وہ کہتی ہے کیا تم بھول گئے ہو کہ بچپن میں نے تمہاری جان بچائی تھی؟ کین کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، میں تمہارا قرض اتار کر رہوں گا، اور چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے بھی ان کو نہیں بہکایا، یہ سب ان کی مسٹیکس تھیں۔ کن کے بردرز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فادر اب کن کو لازمی پنش کریں گے، اور اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے کا کانٹا بہت جلد نکلنے والا ہے، جبکہ امپائر اپنی ہی سوچ میں تھے کہ کن نے خود کو اتنا گرا دیا کہ کتا ہونے کے داغ پر اپنی روح تک اکاڑ لیا ہے۔ میں افواہوں پر اندھا یقین کیا، اور وہ اپنی باقی دو بیٹوں کو کی نیچر سے واقف تھے جو ہر ٹائم کن کو راستے سے ہٹانے کا سوچتے رہے۔ اس کو دو بھائی فیک کنسرن شو کرتے ہیں کہ کن یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، اب اس کی پنشمنٹ کم کر دیں۔ امپائر کہتے ہیں اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیں، تم نے خود اپنی غلطی مان لی ہے، اس لیے 3 سال کی سیلری ضبط کر کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اپنی رہائش پر واپس جاؤ اور غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کے گرد فوج اور اختیار کسی اور کے حوالے ہو جائے۔ اس کے بھائی سوچتے ہیں کہ کین جیزو نے بادشاہ کے ذہن پر جادو کر دیا ہے۔ رات کے ٹائم مینشن پر روان کو مارنے کے لیے لوگ حملہ کرتے ہیں اور کن کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ ان سے فائٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو کس نے بھیجا ہے۔ وہ لوگ ڈر کے مارے سب بتا دیتے ہیں کہ یہ سب بائی زی نے کیا ہے، اس نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ روان کو ختم کر دے۔ یہ سن کر کن شوق ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور انویسٹیگیٹ کرو۔ بعد میں کن کو سچ پتہ چل جاتا ہے جب اس کے گارڈ انویسٹیگیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ روان پر حملہ کرنے والی بائی زی تھی۔ کچھ ٹائم بعد امپائر نے لٹل پرنسس کو محل بلایا ہے کیونکہ باہر افواہ پھیل چکی تھی کہ کراؤن پرنس کو برادر میں بیچا جا رہا ہے۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے۔ وین روان پر الزام آتا ہے کہ اس نے کراؤن پرنس کو بیچا، لیکن وہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ کورٹ میں 6 سال کی بچی اپنے باپ کے لیے انصاف مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ کراؤن پرنس کے گارڈ نے اسے اٹھا کر برادر میں بیچا۔ وہ ثبوت دیتی ہے لیکن کراؤن پرنس کے لوگوں کے گواہ مشکوک قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی سچ کھل جاتا ہے کہ کراؤن پرنس سازش، جھوٹ اور بغاوت میں ملوث ہے۔ امپائر غصے میں آ کر کراؤن پرنس کو معذور ڈپوز کر دیتا ہے، اس کے خاندان سے ٹائٹل چھین لے جاتے ہیں اور اس کی ماں کو کولڈ پیلس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں ہنگامہ ہوتا ہے، تلواریں نکل آتی ہیں اور ایک بچی پر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آخری سچ یہ ہوتا ہے کہ کن جیزو کو ایک سسٹم کنٹرول کر رہا تھا جو اسے قتل پر مجبور کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بچی کو قتل نہیں کرتا۔ سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور فیک بائی زی کنگ اپنی قوت کھو کر ایک غلیظ کمزور زندگی میں دخل دی جاتی ہے۔ اصل کہانی کے مطابق اصلی ہیروئن کا راستہ دوبارہ کھل جاتا ہے جبکہ جھوٹ اور سازش ختم ہو جاتی ہے۔ ہیون کے حکم سے امپائر کا فرمان آتا ہے، پرنسس کو اس کی دانائی، رحمت اور حکمت کی وجہ سے کراؤن پرنسس بنایا جاتا ہے تاکہ ملک محفوظ رہے۔ کن جیزو کو ریجنٹ مقرر کر دیا جاتا ہے، سب کورٹ جھک کر سلام کرتی ہے۔ نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور گریٹ زو کا مستقبل کراؤن پرنسس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیا اور پرامن اور روشن زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ ڈراماز کو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناؤ بائے بائے، سی یو سون۔